In the previous meeting, we were talking about oral presentation skills. So let me share the screen. All right. So in the first slide, we talked about what is the difference between informal oral presentations and formal oral presentations. So informal oral presentations, as we have discussed earlier, that it usually happens during a small group of people when they communicate, and there are higher degree of audience interaction क्योंकि कम लोग होते हैं तो उनको ज़्यादा वक्त मिलता है कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से इंगेज होने का. So there are higher degree of audience interaction in informal oral presentations. And we do not bother about different rules and regulations, और हम ड्रेसिंग का कोई ख़ास ख्याल नहीं करते, कोई इतना कोई मैनरिज्म का, मैनर ऑफ डिलीवरी का हम ख्याल नहीं करते. एक रिलैक्स्ड एक चिट चैट बेसिकली ये होती है, एक जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है. और इसके अंदर हम जो इतना कोई जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते. इनफॉर्मल सेटिंग होती है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज़. ये इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन होती है. इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन. ऑलराइट. तो ये नहीं होता कि हम बकायदा किसी टॉपिक हमें कुछ असाइन किया जाता है और फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर जाके जो है वो हम उसको उसको डिस्कस करते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. तो ऑल ऑफ ए सडन यू आर आस्क्ड टू गिव योर ओपिनियन अबाउट समथिंग और सम अबाउट सम टॉपिक. आपका बॉस कहता है भाई हम 10-15 मिनट में एक मीटिंग करने लगे हैं. वो मीटिंग होती है और वो आपसे कोई कुछ बातों के ऊपर आपसे ओपिनियन लेता है. तो वो आपसे आपको कोई तैयारी का टाइम नहीं देता कि भाई आप पहले प्रिपेयर करें और फिर किस तरह करके. नहीं होता. सो दैट्स व्हाई इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन एंड इनप्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन. So informal basically means you sit down and discuss. Alright. So कोई ख़ास इतने रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई इन्वायरमेंट सेटिंग वगैरह नहीं देखी जाती कि आप जस्ट बैठते हैं और आप डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. ओके. इट डजंट रिक्वायर मच ऑफ प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन का, प्लानिंग का इसके अंदर एलिमेंट नहीं होता. आप इसको प्रिपेयर नहीं करते जिस तरह आप फॉर्मल प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं कि यू come up with the topic and you plan and you prepare the material, you conduct research. तो इस तरह करके जो चीज़ें इसके अंदर नहीं होती हैं. विदाउट हेल्प ऑफ विजुअल एड्स आप कोई पावर पॉइंट स्लाइड्स नहीं बनाते हैं. आप जस्ट जो है वो आपने एक जो है वो आके गुफ्तगू शुरू करती है. बिकॉज इट इज़ लाइक सिट डाउन एंड डिस्कसिंग. तो बेसिकली इसके अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रेजेंटेशंस का, विजुअल एड्स का, कोई चार्ट्स का, ग्राफिक्स का और पावर पॉइंट स्लाइड्स कोई नहीं बनाते हैं. ये जस्ट इनफॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है, इसका जब से नाम से आपको पता चल रहा है कि ये इनफॉर्मल है. इसके अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो नहीं करते. बेसिकली जितनी गॉसिपिंग है, जो जितनी भी चिट चैट है, जो डिस्कशन है, जो भी इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हो रही थी, आप गपशप लगा रहे होते हैं और साथ बातें कर रहे होते हैं, आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट इनफॉर्मल oral presentation. ओके. आवर फोकस इज फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन. हमारा जो मकसद है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा फोकस है, वो फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशंस के ऊपर है. अब अब फॉर्मल क्या है? इट इज़ मेड बाय रिसर्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन जो होती है फॉर्मल, इट इज़ मेड बाय रिसर्चर. एक रिसर्चर बाकायदा इसको रिसर्च करता है. यू आर गिवन अ टॉपिक, यू आर असाइंड अ टॉपिक. एक टॉपिक आपको दिया जाता है, ठीक है. फिर आप एक रिसर्चर के तौर पे उस टॉपिक को रिसर्च करते हैं फॉर अ फॉर्मल ऑडियंस. और आपकी ऑडियंस भी फॉर्मल होती है, ठीक है, जहाँ पे आपने फॉर्मेलिटी का, टोन का, ठीक है, उस सारी चीज़ों का ख्याल करना होता है. आपने देखना होता है मेरी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, क्या लेवल है उनका, और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेलिटी के साथ उनसे बात करते हैं. रिसर्चर मेक्स एग्जॉस्टिव रिसर्च.
ویسا نہیں ہے کہ پریزنٹیشن آپ کو یو آر گیون اے ٹاپک اور آپ نے آ کے اس کے اوپر ڈسکشن اسٹارٹ کر دی ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ہیو ریسرچ دیٹ ایریا اور فیلڈ اور ٹاپک ان این ایگزاسٹو مینر. آپ کو ڈیٹیل میں جا کے ریسرچ کرنی ہے, آپ کو اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے تمام جو اسپیکٹس ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ہیز ٹو فالو سرٹن فارمل سیٹنگس, سیٹنگ بھی فارمل ہوگی, ٹھیک ہے, ایک خاص انداز میں آپ ایک بیٹھیں گے, سیٹنگ پلان ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ پریزنٹ کریں گے تو پورا وہ فارمل ایک انوائرمنٹ ہوگا جس میں آپ کی ڈریسنگ کو بھی فوکس کیا جائے گا, آپ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے وہ بھی دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا بھی ہوگا جس کے اگینسٹ آپ کی پریزنٹیشن کو میئر کیا جائے گا. تو فارمل سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل فارمل پریزنٹیشن یہ ہے کہ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے جو سوک کلب ہے, جو کمپنی کا جو سوک کلب ہے وہاں پہ جانا ہے, اس کو وزٹ کرنا ہے, اور پھر آپ نے ایک پریزنٹیشن دینی ہے کہ کمیونٹی کی ریلیشن شپ کیسے بلڈ کیا جائے. اب یہ نہیں کیا بس آپ نے کیا کیا جاتے ہی آپ نے یہ آپ کو ٹاپک اسائن کیا گیا, یہ آپ کو چیز اسائن کی گئی ہے اور آپ جسٹ گو دیئر اینڈ اسٹارٹ ڈسکسنگ اباؤٹ کمیونٹی ریلیشن شپ اور کارپوریٹ ریلیشن شپ. ایسا نہیں ہوگا. آلرائٹ, اب آپ کیا کریں گے ایز اے ریسرچر, آپ پہلے ریسرچ کریں گے کہ واٹ از سوک کلب, یہ ہوتا کیا ہے, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, ان کا جو ہے موٹو کیا ہے, یہ کیسے بنتا ہے, ٹھیک ہے. پھر کوپریٹ کیا ہوتا ہے, کمیونٹی ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, اس کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے. آپ ان سارے پہلوؤں کو کے بارے میں ریسرچ کریں گے, ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کریں گے, پھر آپ ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ, ٹھیک ہے, لکھیں گے, پریزنٹ کریں گے, پریزنٹیشن دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی فارمل اور پریزنٹیشن. اور اگر آپ کو یہی انفارمل کے لیے کہا جائے تو آپ کوئی اتنی خاص ریسرچ نہیں کریں گے, جو آپ کے ذہن میں آیا, جو آپ کی باتیں ڈسکشن میں آئیں گی, آپ میں ایک آدھا پوائنٹ آپ نے بیان کر دیا, دیٹس اٹ. تو یہ فرق ہے جی فارمل کا اور انفارمل کا. جو ہمارا فوکس ہے وہ فارمل ہی ہے. ابھی جو ہم نے تھوڑے دن پہلے پریزنٹیشن آن کیمپس لی تھیں, جب آپ یہاں پہ یونیورسٹی میں آتے رہے ہیں, جو ہم نے پریزنٹیشن لی تھی وہ فارمل کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اب نا تین ٹائپس ہوتی ہیں, تھری ٹائپس آف فارمل اور پریزنٹیشن. فرسٹ ون از میمورائزڈ اسپیچ, سیکنڈ ون از مینوسکرپٹ اسپیچ, تھرڈ ون از ایکسٹمپورینیس اسپیچ. تو تین قسمیں ہیں فارمل پریزنٹیشنز کی, میمورائزڈ, manuscript and extemporaneous speech. Okay, let's explore them one by one. Okay, memorized speech. Memorized, ٹھیک ہے, as the word tell you that memorized کا مطلب کیا ہے, that you have learned something by heart. آپ نے کچھ چیز یاد کر لی ہے, word for word, پورے پورے الفاظ, پورے پورے جملے آپ نے رٹ لیے ہیں, کریم کر لیے ہیں, وہی میمورائزڈ ہوگی نا. اینڈ دین یو ہیو پریزنٹڈ دیٹ میمورائزڈ اسپیچ, اور جو آپ نے یاد کی تھی آپ نے اس کو پریزنٹ کر دیا. تو آپ نے جو چیز میمورائز کی تھی, جو الفاظ آپ نے میمورائز کیے تھے, ان کو کریم کیا تھا, رٹا لگایا تھا, آپ نے وہی آ کے پریزنٹ کر دیا. دس از اے ویل پریپیئرڈ اسپیچ. اب ناؤ آپ میمورائز تبھی ہوگی جب آپ نے جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہے, اچھے طریقے سے تیار کر کے, اس کو پریپیئرڈ کر کے, اس کو میمورائز کر لیا, تبھی تب وہ ویل پریپیئرڈ اسپیچ ہوگی نا. دا اسپیچ ہیز بین کمیٹڈ ٹو میموری. ساری کی ساری تقریر جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اوپر, آپ کی میموری پہ بیس کرے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہی بیان کرنا ہے جو جس کو آپ نے کریم کیا ہے. اب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, جو آپ نے یاد کیا ہے وہی آپ نے آ کے بیان کرنا ہے. ساؤنڈز میکینیکل, اب چونکہ یہ بڑی میکینیکل سی لگتی ہے, کیونکہ آپ نے آ کے جیسے ہی ہوتا ہے نا, آپ نے ایک سبق سنانا ہوتا ہے کہ آپ نے
کسی چیز کو آپ کریم کیا ہوا تھا اور اسی کریم کی چیز کو آپ نے ایز اٹ از پروڈیوس کر دینا ہے. اسی کریم کی چیز کو آپ نے آ کے ریپروڈیوس کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس وائی اٹ از کالڈ ٹو میکینیکل اینڈ ٹو پرسنل. پرسنل سے مراد, ٹو پرسن سے مراد کیا بھائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو آپ رٹا لگا کے آئے تھے آپ نے اسی کو بیان کر دیا. آپ نے نہ تو آڈینس کو انگیج کیا, نہ ان کی بات کو لیا, نہ ان کے کسی آنسر کا کوشچن کا آنسر کیا, نہ ان کی بات کو دیکھے آپ نے کوئی آگے بات چلائی. آپ نے جو یاد کیا تھا وہی آ کے پروڈیوس کر دیا. دے آر اسٹیف اینڈ فارمل. یہ جو میمورائز اسپیچ ہوتی ہیں یہ فارمل ہوتی ہیں اور اسٹیف ہوتی ہیں. ان کا یہ اسٹیف ہے, سخت ہے, ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آڈینس کا اتنا انٹریکشن نہیں ہے, آڈینس کو اپنا ان پٹ دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ڈز ناٹ الاؤ اسپیکر ٹو انٹریکٹ ود دی آڈینس. یہ جو فارمیٹ ہوتا ہے میمورائز اسپیچ ہوتی ہے, اس میں آڈینس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو سکتا. انٹریکشن تبھی ہوگا جب ان سے کوشچن کریں گے آپ, وہ آپ کو آنسر کریں گے, یا ان کا کوئری آ گئی آپ اس کو اس کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے ایکسپیرینس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں. لیکن میمورائز میں کیا ہے, کیونکہ آپ نے اپنا رٹا لگایا, چونکہ اسی کو اپنے پروڈیوس کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو انٹریکشن آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور رائٹ, اب نیکسٹ آ جاتا ہے جی وہ ہے مینواسکرپٹ اسپیچ. اب مینواسکرپٹ سے مراد کیا ہے, کوئی سم تھنگ ریٹن ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, ریٹن ورژن آف سم تھنگ, کسی لکھی ہوئی چیز کوئی. ٹھیک ہے, تو ایسے لگتا ہے اس کے ٹائٹل سے کہ آپ نے جو بیان کرنا تھا وہ آپ نے لکھ لی ہے, پیپر پہ لکھ لی ہے. یو ہیو ریٹن ایوری تھنگ آن اے پیس آف پیپر, اور آپ پھر کیا کیا آپ نے اسی کو آ کے آپ نے ریڈ کر دیا, آ کے پڑھ دیا. ٹھیک ہے, یو ریڈ ورڈ فار ورڈ فرام اے کیئرفلی پریپیئرڈ مینواسکرپٹ. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک ایک لفظ جو ہے مینواسکرپٹ سے بڑے محتاط انداز سے آ کے پڑھ دیتے ہیں. یور انٹائر اسپیچ ریٹن آن پیپر. آپ کی ساری تقریر پیپر پہ لکھی ہوتی ہے, آپ کی ساری پریزنٹیشن سلائڈز میں بنی ہوئی ہوتی ہے. ایک ایک لفظ جو آپ نے بولنا ہوتا ہے وہ سلائڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اب چونکہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے پیپر کے اوپر, وہ پیپر سے ہی دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے, سلائڈ سے ہی سلائڈ ریڈنگ کرنی ہے آپ نے, تو پریشانی ختم ہوگی. نہ آپ کو یاد کرنا پڑا, نہ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, if you have to memorize your speech, so it will take, you have to put lot of effort in that. آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی اگر آپ اپنی اسپیچ کو, اگر آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے تو. اب مینواسکرپٹ میں کیا ہے, آپ کو یاد کچھ نہیں کرنا ہے, آپ نے جسٹ تمام ڈیٹا جو ہے وہ پیپر پہ لکھ دیا ہے, اسی کو آپ نے آگے پریزنٹ کر دیا, تو انگزائٹی کا آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب آپ لکھ لیتے ہیں اور اسی کو آ کے بیان کر دیتے ہیں تو ایکوریسی بھی آ جاتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو لکھی نہیں ہوئی ہے, یا جیسے ایک کانسیپٹ ہے تو آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کانسیپٹ کو ایکسپریس کرتے کرتے جو انیکوریسی آ جائے, بات کہیں اور چلی جائے. لیکن اب چونکہ آپ نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو ایکوریٹلی آپ اس انفارمیشن کو پریزنٹ کر دیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے تو کچھ بولنا نہیں ہے. آپ نے جو بھی بولنا تھا آپ نے پہلے اس کو پلان کر کے اس کو لکھ لیا ہے پیپر کے اوپر. بٹ اسپیچ کین بی مونوٹنس. اب یہ چیز اسپیچز جب بڑی بورنگ ہوتی ہیں, اب چونکہ ظاہری بات ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیس آف پیپر پہ آ کے لکھے اسی کو آ کے بیان کر دیا ہے, تو آپ نے آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا, آپ نے جو سننے والے ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ جو لکھا ہے اسی کو دیکھ کے پڑھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو انٹریکشن ہے اس کا لیول کم رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ مونوٹنس ہو جائے گی, بورنگ ہو جائے گی فار دی لسنرز ٹو لسن ٹو اٹ. جیسے پولیٹیکل اسپیچز ہوتی ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, سیاسی تقریریں ہوتی ہیں, کہ وہ ایک سیاستدان ہوتا ہے, وہ آتا ہے, وہ پریس کانفرنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از ریٹن آن اے پیس آف پیپر. وہ آتا ہے, اس کو بیان کر کے چلا جاتا ہے, پرچی پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, اسی پرچی کو دیکھ کے وہ سب کچھ بیان کرتا ہے, ورڈ فار ورڈ لکھا ہوتا ہے. تو وہ جو اسپیچ کی ٹائپ ہوتی ہے وہ مینواسکرپٹ اسپیچ ہوتی ہے. اب سے بھی زیادہ کوئی
افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ انٹریکٹیو نہیں ہے, اس کے اندر بھی آڈینس کی انوالومنٹ نہیں ہے, آڈینس کی انپٹ نہیں ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں جی ایکسٹمپورینیس اسپیچ. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بیسٹ میتھڈ ہے, وائڈلی یوز میتھڈ ہے فار اورل پریزنٹیشن. اورلی پریزنٹ کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے, اور جو آپ لوگوں سے پریزنٹیشن دی جاتی ہیں وہ بھی اسی کے اوپر بیس کرتی ہیں. جو آپ لوگوں سے پریزنٹیشن ہم لوگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی کے اوپر بیس کرتی ہیں. Alright, you prepare your presentation. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, you prepare, plan and then present. سب سے پہلے آپ اپنی پریزنٹیشن کو پریپیئر کرتے ہیں. پریپریشن میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ یو کنڈکٹ نیسسری ریسرچ, یو فائنڈ آؤٹ دی ڈیٹا. ٹھیک ہے, یو گوگل ڈیٹا, آپ آرٹیکلس پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اس ٹاپک کے متعلق جس کے اوپر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. آپ تھورو ریسرچ کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس کی ایک سیکوینس بناتے ہیں, فارمل رکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ایک آؤٹ لائن ڈیٹیل بناتے ہیں کہ بھئی یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جو ان 5-10-15 منٹ میں بیان کروں گا. آپ باقاعدہ ایک پوری ایک آؤٹ لائن بناتے ہیں کہ بھئی میرا سیکوینس کیا ہوگا, میرا انٹروڈکشن میں کیا ہوگا, میں باڈی میں کیا بیان کروں گا, میرا کنکلوژن کیسے ہوگا, کیا میں چیزیں انکلوڈ کروں گا. یہ سارا کچھ آپ پلان کر لیتے ہیں. However, you avoid writing the whole speech. That's the important point. ایکسٹمپورینس اسپیچ میں نو ڈاؤٹ آپ پریپیئر کرتے ہیں, آپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ سارا مٹیریل پریپیئر کرتے ہیں, آؤٹ لائن بھی بناتے ہیں. لیکن جب آپ پاور پوائنٹ سلائڈس بناتے ہیں یا آپ پیپر پہ لکھتے ہیں تو آپ پورے کے پورے جملے نہیں لکھتے ہیں. آپ مینوسکرپٹ اسپیچ کی طرح پورے کے پورے جو آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ان الفاظ کو نہیں لکھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, یو جسٹ رائٹ ڈاؤن یور امپورٹنٹ اور کی آئیڈیاز ان فریز فارم. جیسے ہم نے پریزنٹیشنز میں آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جملے نہیں لکھنے ہیں, آپ نے فریزز فارم میں لکھنے ہیں. ان فریزز کو پھر آ کے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, آڈینس کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا ہے. So you rely on notes or PowerPoint slides with major and minor headings. آپ جسٹ ہیڈنگ کو دیکھیں گے, ہیڈنگ جو آپ نے بنائی ہوں گی, اور دین یو ایکسپلین دیٹ ہیڈنگ ان آن یور اون ورڈس. آپ نے اپنے الفاظ کے اندر ان یور اون ورڈس آپ نے پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم نے پریزنٹیشن لاسٹ ٹائم کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک آئی کانٹیکٹ کے 3 مارکس تھے. ایک آئی کانٹیکٹ کا پرفارمنس ایریا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کی جو آپ آڈینس کو دیکھتے نہیں اور جسٹ سلائڈ ریڈنگ کرتے رہتے صرف آپ کو 1 نمبر ملتا تھا. اور اگر آپ جو ہے وہ نوٹس کو بہت کم دیکھتے تھے اور آڈینس کو آپ نے لیفٹ رائٹ فرنٹ پہ آڈینس کو جو بیٹھے ہیں جو بیک پہ بیٹھے ہیں ان کو انگیج کیا ہے تو آپ کو 3 نمبر مل جاتے ہیں. تو وہ کیا تھا, وہ یہی ہے ایکسٹمپورینیس اسپیچ کہ آپ اپنی آڈینس کو انگیج کرتے ہیں. آپ پوری سلائڈز نہیں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے اپنی سلائڈ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں, آپ آڈینس کو فوکس کرتے ہیں. This type of presentation allows you to interact with the audience. آپ آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ ان سے کوشچن لیتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ ان کو پورا انگیج کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی میری بات ان کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ الاؤ کرتے ہیں ان کو کہ وہ کوشچن پوچھیں. آپ الاؤ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی بات میں کسی پوائنٹ میں ایمبیگوٹی رہ گئی ہے تو اس کے متعلق اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں, اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں. The speaker may change his points according to listener's reaction. ٹھیک ہے, لسنر نے کوئی بات کہی ہے تو اس بندے نے اپنی اسپیچ کو مولڈ کر دیا, موڈیفائی کر دیا اس کے اکارڈنگلی کہ بھائی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اب میں اس طریقے سے اپنی اسپیچ کو لے کے چلتا ہوں, اب میں پریزنٹیشن اس طریقے سے دیتا ہوں. یا اس نے بات کی ہے تو اس کا آنسر کر دیا آپ نے. تو بیسیکلی آڈینس فوکس ہوتے ہیں, یہاں پہ انٹریکشن فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سلائڈ ریڈنگ فوکس نہیں ہوتی ہے, مینوسکرپٹ فوکس نہیں ہوتا کہ آپ نے جسٹ ورڈ فار ورڈ آ کے بیان نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے آڈینس کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کو فوکس کرنا ہوتا ہے, اور کبھی بھی آپ جو پورے جملے سلائڈس کے اوپر نہیں لکھتے. تو یہ ہے ایکسٹمپورینیس اسپیچ.
ٹھیک ہے، یہی آپ سے ریکوائرڈ ہوتا ہے اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہی فارملی جو ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی پریزنٹیشن کی ٹائپ ہے. اور تو ابھی تک ہم نے فارمل اور انفارمل کا ڈفرنس کو جانا ہے کہ اس کا فرق کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے فارمل اور پریزنٹیشن کی آگے تین جو ٹائپس ہیں، جو تین اقسام ہیں، میمورائز اسپیچ، مینوسکرپٹ اسپیچ اور ایکسٹمپورینیس اسپیچ، ان تینوں کا ڈفرنس جاننے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. Alright, so thank you so much. We are running out of time. جو نیکسٹ جو کلاس ہے، جو زوم میٹنگ ہے، وہ تقریباً 2-4 منٹ کے بعد ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دا لسننگ.